बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़ाहिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है। कुछ आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, लेकिन गुमाने गालिब यही है कि फ़िलहाल ये जो सी है स्टॉपेज हो गई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये पहले की तरह, जैसे पहले भी बहुत सारी झड़पें और जंग हुई और कभी उनके अंदर 2 साल का, कभी 10 साल का, कभी 15 साल का गैप आया, ये भी उसी तरह की कोई चीज़ है और मोस्ट प्रॉबली दोबारा से शायद इससे भी ज़्यादा मैसिव तरीके से कोई एपिसोड आएगी। मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों को समझने के लिए, बेस्ड ऑन माय स्पेशल स्टडीज़ अबाउट जनरल क्लॉसविट्ज़ ऑन वॉर, सुन त्ज़ू की आर्ट ऑफ वॉर, मैं ये समझता हूँ कि बंदा अपने आप को और अपने दोस्तों को बेहतर तौर पे समझे या ना समझे, अपोनेंट्स या दुश्मन को समझना बहुत ज़रूरी है। और फ़िलहाल इसको समझने के लिए हमारे लिए आसानी ये है कि नरेंद्र मोदी जैसा बंदा पिछले तकरीबन 11-12 साल से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और ये बेस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है हिंदू माइंडसेट की। तो अगर हम मोदी को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझें तो हमें करंट इंडिया की भी समझ आ जाएगी और अगले 20-25 साल के अंदर इंडिया क्या कर सकता है, इसकी तैयारी और इसकी समझ हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे आ सकती है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है इस एपिसोड के अंदर भी कि नरेंद्र मोदी असल में हिंदू मत या हिंदू मत धर्म का जो एक एक्सट्रीम लेवल है, या जो एक ऐसा एक्सट्रीम लेवल है जो इवेंचुअली नेगेटिविटी का रूप धार लेता है, नरेंद्र मोदी उसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिंबल है। मज़ीद बात करने से पहले क्विकली हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो डेवलपमेंट हुई है एज ए पर्सन और स्पेशली एज ए रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्सन, ये कैसे हुई है। नरेंद्र मोदी का ताल्लुक़ गुजरात के एक आम से, जिसको आम ज़ुबान में एक मॉडेस्ट घराना कहते हैं, उससे एक ताल्लुक़ है और ये बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, बल्कि ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही इंक्लाइंड था। अपनी टीन एज के अंदर ही मोदी को एक्सपोजर मिला कि ये अक्सर अपनी चीज़ों को समझने के लिए और इसी स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन के लिए हिमालय के पहाड़ों में भी चक्कर लगाता और कई ऋषियों के साथ इसकी मुलाकात उस ज़माने की रिपोर्टेड है। सो मच सो कि एक ज़माने के अंदर उसी एज में इसने फ़ैसला किया कि ये दुनिया को त्याग देगा और मॉन्क बन जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर शायद फैमिली ने समझाया कि ये क्या हुआ, इसने अपना मॉन्क बनना और दुनिया के त्यागने को छोड़ दिया और एक ऑर्गेनाइजेशन जो आरएस के नाम से है, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन बहरहाल यहाँ से हमें एक बड़ी वाज़िया निशानी नज़र आती है कि नरेंद्र मोदी के अंदर शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के जो शगफ़ या शौक़ है, उसकी वजह से इसका बहुत अर्ली एज से ही हिंदू मत के जो मज़हबी किस्म के ख़यालात हैं और तसव्वुरात हैं, ये उसमें सोक्ड था, मीन्स के बहुत ज़्यादा उसके अंदर फंसा हुआ था। आरएसएस से इसकी जो जर्नी शुरू होती है तो उसके बाद इवेंचुअली ये डेवलप करता एक दिन ऐसा आता है कि ये गुजरात जैसे एक बड़ी जगह का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और यहीं से हमें मोदी और ख़ास तौर पे मोदी जैसे लोग जो किसी स्पिरिचुअल सिलसिले से या किसी रिलीजियस सिलसिले से एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर अटैच हों, हमें उसको समझने का मौका मिलना शुरू हो जाता है। अलमशहूर जौन सा जिसकी वजह से मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, मुसलमानों का जो एक कत्ल आम हुआ था वहाँ पे, इसके अलावा भी अगर हम उन दिनों उसकी स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि ये उन ज़माने में भी ख़ास तौर पे जो आरएसएस के ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसके अंदर हिंदुत्व को फैलाना, अपने जो से मज़हब हिंदू है, ख़ास तौर पे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, उसके मुतल्लिक प्रचार करना, और ख़ास तौर पे उसकी एक रिप्रेजेंटेशन ये थी कि उस ज़माने में भी हम देखते हैं कि मंदिर बनवाने
ہندو پلگرمیجز کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کے لیے آواز اٹھانا اور ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات مہیا کرنا، بینگ اے چیف منسٹر آف گجرات، اس کے بہت زیادہ شوق رہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 آنورڈ یہ پرائم منسٹرشپ کے اندر آتا ہے، تو یہیں سے ہمیں اس کی مینٹیلٹی کا اور بہتر طور پہ ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ جون سا مودی شاید اپنی ذاتی زندگی میں اس بات کا بڑا فخر کرتا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہوئے بہت سارا اچھا اسلحہ خریدا گیا، آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی گئی، پھر اس کے علاوہ بہت ساری امریکن کمپنیز کے پروڈکشن ہاؤسز یا مینوفیکچرنگ یونٹس یہاں پہ بنائے گئے۔ لیکن جو مودی جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، جو اسپرچولی اور ریلیجیسلی فنیٹک ہونے تک کسی جگہ پہ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی دنیاوی جو کامیابیاں یا لینڈ مارکس ہے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ یقین جانیے کہ اگر ذاتی زندگی میں مودی سے کوئی بھی پوچھے گا یا اس کو اسٹڈی کرے گا تو اس کے خیال کے مطابق یہ، یعنی کہ مودی کے خیال کے مطابق اس کا سب سے بڑا کارنامہ رام مندر کا بنانا ہوگا، اس کا سب سے بڑا کارنامہ مزید مندروں کی تعمیر ہوگا۔ یہ کیسے؟ خاص طور پہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں مودی کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کے لیے کہ ریلیجس اور اسپرچول کنیکٹڈ بندے کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ کہ 2019 کے الیکشن سے پہلے تقریباً 17 دن کے لیے کیدر ناتھ مندر کے اندر مودی نے جا کے اپنی ہندو عبادت کی، مراقبے کیے اور بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں پھول بانٹے، صرف اس وجہ سے کہ اس کلیئرٹی کے ساتھ کہ دنیاوی کوششیں اور دنیاوی طریقہ کار اس کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔ بیسیکلی یہ صرف اور صرف اس کا مذہبی ایک طریقہ کار ہوگا یا اس کے دیوی دیوتاؤں کی بلیسنگ ہوگی جس کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ تو ایسے جو ان سے لوگ جو مراقبوں کے ذریعے سے یا عبادت کے ذریعے سے پرائم منسٹر کی سیٹ لیں گے یا لیتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایسی سیٹ ملنے کے بعد ان کی جو کمٹمنٹ نمبر 1 ہوگی وہ انہی دیوی دیوتاؤں اور انہی دیوی دیوتاؤں سے تعلق رکھنے والے ان پنڈتوں، ان بھکشوؤں، ان رشیوں اور ان گروؤں کے ساتھ ہوگی جس کی وجہ سے ان کے خیال کے مطابق اس کو گورنمنٹ ملی یا وہ پرائم منسٹرشپ میں رہا۔ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ذاتی زندگی کے اندر بھی ایک جو مودی ہے وہ ایک بڑا سٹانچ قسم کا ریلیجس پریکٹیشنر ہے، یعنی کہ پورے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کہا جاتا ہے کہ صرف ایک کمرہ ہے جس کے اندر یہ زندگی گزارتا ہے۔ جوانی میں ہی بھرمچاری یہ ہو چکا ہوا ہے، دیٹ از وائی نہ اس کے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے نہ کسی اور چیز کا مسئلہ ہے۔ یہ اکثر روزہ رکھتا ہے جو ہندوؤں کے اندر رواج ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی کھانا پینا اس کا عام تھوڑا سا سبزیوں والا کھانا ہے، پانی وغیرہ پی کے یا اس طرح کی چیزوں کو گزارا کر لیتا ہے، اور اپنے روزوں اور ان چیزوں کا یہ اتنا سٹانچ بلیور اور پریکٹیشنر ہے کہ جب یہ دوسرے ملکوں کے دورے میں بھی جاتا ہے تو اپنی ریلیجس روٹینز کو نہیں چھوڑتا۔ تو لب لباب آپ کو بتانا یہ تھا کہ جو نریندرا مودی ہے، اگر اس کی پرسنل آپ کیٹیگری سمجھنا چاہیں تو وہ ایک سٹانچ یا ایک بہت زیادہ متشدد حد تک ایک روحانی اور ریلیجس ہندو کے طور پر ہوگی۔ تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آر ایس ایس کا جو ان سا اس وقت سب سے بڑا تمغہ ان کے خیال میں ان کو ملا ہوا ہے، وہ یہ ملا ہوا ہے کہ نریندرا مودی کی صورت کے اندر ان کو اپنا ایک پریکٹسنگ قسم کا جو ہندو ہے، نہ صرف کہ وہ مل چکا ہے بلکہ وہ ان کی خواہشات اور ان کی چیزوں کے مطابق آگے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ دیٹ از وائی ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ معلومات نہیں ہوں گی، بالکل اس طرح جس طرح مسلمانوں کے اندر غزوہ ہند کا کنسیپٹ ہے، گو کہ میں اس کے متعلق تھوڑا سا رائے بہت کلیئرٹی کے ساتھ نہیں رکھتا۔ یقیناً اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے حق ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید جوید احمد غامدی صاحب کا جو خیال ہے کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے محمد بن قاسم کے زمانے میں، تو شاید اس کی کوئی قوت ہے۔ بہرحال آج کا موضوع غزوہ ہند نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ جس طریقے سے غزوہ ہند کا ایک کنسیپٹ ہے مسلمانوں کے اندر کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک وار ہوگی اور اس کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں سارا ہندوستان آ جائے گا، بائیں ہی ہندوؤں کے اندر بھی یہ کنسیپٹ موجود ہے۔ اور آپ کے نظر کے اندر گزرا ہوگا ایک لفظ اکھنڈ بھارت، جو خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے ہندوؤں سے ہم نے سنا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں اور پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اکھنڈ بھارت صرف کشمیر تک محدود ہے، کہ کشمیر کو اپنا حصہ بلا لینے سے اکھنڈ بھارت ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہندوؤں کے اندر کالکی اوتار کا کنسیپٹ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آئے گا اور ہندوؤں کو اپنا اصل راج ملے گا۔ تو اصل راج اور اکھنڈ بھارت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ سب کانٹیننٹ سنتے ہیں، جس میں پورا ہندوستان، کشمیر، گلگت بلتستان یعنی کہ پاکستان کے حصے، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہ جتنے بھی علاقے ہیں، یہ اصل میں اکھنڈ بھارت کا ہی حصہ ہیں۔ اور آر ایس ایس جیسی جماعت کا اصل جو ان سا آبجیکٹیو ہے وہ ہے اکھنڈ بھارت کو لینا، جو ان کی مذہبی کتابوں اور مذہبی عقائد میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے ان کے خیال کے مطابق نریندر مودی اکھنڈ بھارت کی طرف جانے والے راستے کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سنگ میل ہے، کیونکہ ایک تو اس کو لکیلی 12-14 سال سے حکومت ملی ہوئی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک پرائم منسٹرشپ میں آنے کے باوجود اس کی جو کمٹمنٹ تھی اپنے ہندو دھرم کے ساتھ اور خاص طور پہ آر ایس ایس کے ساتھ، اس میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا، اور وہ پوری کمٹمنٹ سے وہ تمام کام، چاہے مندروں کی تعمیر ہو، چاہے پلگرمیجز جو ہندو ہیں ان کی سہولیات ہوں، چاہے ہندوؤں کا کوئی بھی جو کنسیپٹ ہے وہ لے کے چلنا ہو، تو اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اکھنڈ بھارت کو ہی سمجھنے کے لیے اب یہ دیکھ لیجئے کہ آج سے کچھ سالوں پہلے جو 370 کو اس نے ریووک کی ہے اور کشمیر کو زبردستی انیکس کیا ہے، وہ بھی اکھنڈ بھارت کا یہ کنسیپٹ ہے۔ ایونچولی اگر ان لوگوں کو آر ایس ایس ٹائپ مینٹیلٹی کو نہ روکا گیا اور اس کے مطابق کوئی ہم نے کام نہ کیا، تو یہ آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں کے اوپر بھی اس طرح کا ہی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیزیں سمجھنی اس لیے ضروری ہیں میرے خیال کے مطابق۔ فوڈ فار تھاٹ میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ ہندوستان اس وقت کیا تیاری کر رہا ہے، کیا کرے گا، اور اگلے 20, 30, 40 سال کے اندر یہ کہاں پہنچنا چاہ رہا ہے، تو مودی کا جو سائیکولوجیکل پروفائل ہے اس کو زیادہ بہتر پہ سمجھنا، اور ہندو دھرم کے جو پشین گوئیاں اور آبجیکٹیوز ہیں اس کو سمجھنے کی صورت کے اندر ہمیں یہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے، حالانکہ ہماری خواہش تو ہے کہ ہم اس کے ساتھ آرام سے رہیں، لیکن جس طرح کا ہندو ایکسٹریمسٹ ریلیجن کے اندر ایک پیچیدہ قسم کے نظریات، پشین گوئیاں اور اکھنڈ بھارت کا کنسیپٹ ہے، تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ ان کو اس کنسیپٹ سے ہٹایا جا سکے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو چیزیں سمجھنے والے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ نریندر مودی اور آر ایس ایس اور ہندو دھرم اور خاص طور پہ جو ہندو پشین گوئیاں اور تصوف ہے، یعنی کہ ہندو صوفیزم ہے، اس کے مطابق اپنے پلان اور اسٹریٹجیز کو ایڈجسٹ کریں، اور میرے جیسے عام لوگوں کے لیے سمجھ بوجھ کے لیے یہ ایک قابل فکر بات ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایکسٹریمسٹ ریلیجس بندہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آ جائے تو وہ اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور ہمسایہ ممالک کے لیے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ شاید یا بلکہ یقیناً ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں یقینی طور پہ میانہ روی اختیار کرنے کو کہا۔ اگر آپ کا کسی مذہبی گھرانے سے یا کسی پیر خانے سے یا کسی شیخ سے تعلق ہے بھی، تو وہ اس ٹیک پہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے سارے کے سارے مر جائیں یا دوسروں کو آپ کافر سمجھیں اور خود سے ہر چیز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں اپنی ویڈیوز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ ہمارا ریلیجن، ہمارا مذہب اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے الحمدللہ اس کا بنیاد کے اندر
افلا تاکلون افلا تدبرون افلا تفکرون پڑھا ہے، کوئی بہت زیادہ ڈینجرس جذباتیت نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے ہم زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی نریندرا مودی جیسے ڈینجرس لوگ ہمارے ہاں پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔